मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की हमारी जो ये नशिस्त है और हमारा जो मौजू है, कलाम मुक़द्दस की सच्चाई, उसकी सदाकत। और जब हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाई और उसकी सदाकत की बात करते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में, हमारे अमल में, हमारे सीखने में, हमारे सिखाने में, हमारी तरबियत में इसका बहुत बड़ा अमल और दखल है। क्योंकि जब हम किसी भी तरह से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमें हर तरफ से एक सच्चाई की और एक सदाकत की बात को करता हुआ दिखाई देता है। और यकीनन जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम अबदी जिंदगी के भी वारिस ठहरते हैं। फिर हम सजा के नहीं बल्कि हम उसके साथ पवित्र होकर उसकी अबदी बादशाहत के वारिस होते हैं। और यकीनन खुदा का कलाम सच्चा और बरहक और सदाकत और सच्चाई से भरा है। आज का हमारा मौजू और इस पर जो आयत हम जिसका मुताला करेंगे और उसके बाद हम एक सिलसिला जो है वो सवालात का उसे करेंगे। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी जो ये नशिस्त है, इसमें जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने खुदा के कलाम की सदाकत को दुनिया तक पहुंचाया, के.एल. नासर साहब, उनके ये ग्रैंडसन हैं, पोते हैं। और आज मैं समझता हूं कि एक बार फिर हमारे साथ वो इस नशिस्त में मौजूद हैं। आए उनसे मिलते हैं और इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर कामल नासर साहब। एल्डर साहब, एक दफ़ा फिर आपको कराची में प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। और शुक्रगुजार हैं कि आपने फिर आए और अपने वक्त में से आपने इस वक्त को निकाला था कि हम खुदा की कलाम की सच्चाई पर हम बात कर सकें। आपका शुक्रिया और हमारे चैनल का शुक्रिया कि आपने एक बार फिर इनवाइट किया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू। पर सर, जब हम बात करते हैं कलाम मुक़द्दस की, इसकी सच्चाई की बात करते हैं, यूहन्ना 17:17 को जब देखते हैं तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है लिखा है मुक़द्दस कर इन्हें। अब यहाँ जो लफ्ज़ मुक़द्दस है, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि लफ्ज़ मुक़द्दस मफ़हूम क्या है इसका। भाई साहब, अगर इसका मफ़हूम, चूँकि सब लोग जो हैं वो हिब्रू या इब्रानी तो नहीं समझते, लेकिन इसका मफ़हूम है अलहदा किया जाना, अलग किया जाना। और अगर मुक़द्दस की बात करें तो सबसे जो मुक़द्दस हस्ती है, जो क़ुद्दूस है, वो खुदा की ज़ात है। और बाइबल मुक़द्दस जो है ये खुदा का कलाम है। तो अगर वो मुक़द्दस है तो उसका कलाम यकीनन मुक़द्दस है। और अगर उसका कलाम मुक़द्दस है तो उसके कलाम को पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले भी मुक़द्दस है। तो कलाम कहता है कि उन्हें सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस कर। और हमारा ईमान है और ये हकीकत है कि जो कलाम मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस है, मुक़द्दस साहिफ़ हैं, ये सरासर सच्चाई पर मबनी है। और ये पहले लफ्ज़ से लेकर पैदाइश की किताब से शुरू होकर मुकाशफा की किताब के आखिरी लफ्ज़ तक ये इल्हाम है, ये खुदा की आवाज़ है, ये खुदा के अल्फाज हैं। और खुदा झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसका कलाम भी झूठ नहीं बोलता। तो ये सच्चाई है और वही सच्चाई मुझे और आपको भी ये एजाज़ देती है खुदावन यीशु मसीह में होके कि हम भी उस एंगल से जो है, उस ज़ाविये से मुक़द्दस किए जाते हैं। अगर हम वाकई खुदा के कलाम को सबसे पहले हम उसको मुक़द्दस समझते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हम भी मुक़द्दस हैं। अच्छा, जब यहाँ पर हम अब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमल करना,
اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ سچائی سے پاک کرو، یقیناً کلام مقدس سچائی ہے. اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ عمل کرنا اور عمل نہ کرنا، لفظی اور حقیقی. جی تو کیا جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ سچائی جو ہے اگر لفظی طور پر کی جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہیں، اگر حقیقی طور پر کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ پادری صاحب، بات تو تبھی ہے کہ جب رزلٹ سامنے آئے گا. تو کلام کو پڑھنے والے تو بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، کلام کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بھی بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن کیا ان کی زندگیوں میں سے بھی کلام ظاہر ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فروٹ آف دا اسپرٹ. اور مزے کی بات ہے، بلکہ غور طلب بات ہے کہ جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، گلیتیوں کے خط میں اس کا حوالہ بھی ہے، تو وہاں پہ روح کے پھل نہیں لکھا ہوا، روح کا پھل لکھا ہوا. تو اگر اتنا کلام پڑھ کے، اتنی تعلیم حاصل کر کے اور اتنی تعلیم دے کے، لیکن ہماری زندگی سے کلام ظاہر ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ہم کیسے مقدس؟ اب وہ سچائی لوگوں تک وہ دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی، ٹرانسفارمیشن ہی نہیں ہے. وہ سچائی جو ہے آپ کو میرے اندر نظر ہی نہیں آ رہی، تو میں لفظی طور پہ جو مرضی کہتا رہوں، کتنی بھی کتابیں لکھ دوں، کچھ بھی کر لوں، بات نہیں بنے گی جب تک اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. رزلٹ کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، کیا سوال ہے یہاں پر بھی، کیا یسوع نے شاگردوں کو صرف اپنے آپ کو مقدس کرنے کے لیے کہا، اوروں کو نہیں؟ اب جو کلام ہمارے پاس ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم کس طرح سے یہ سچائی اور کس طرح سے کسی کو مقدس کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب، اس کے لیے میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا. پیچھے جانے سے میری مراد ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس تقدیس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کلام کے ذریعے ہے، تو پھر کلام جو ہے وہ خدا کا ہے، تو ہمیں پھر خدا تک جانا پڑے گا. بالکل. اب خدا کا جو تقدس ہے وہ اس کی غیرت سے تعلق رکھتا ہے. غیرت وہ نہیں ہے جو انسانوں میں، یہ خدا کی غیوری ہے، اور خدا کی غیرت سے تعلق رکھتا ہے. اور کلام کیا کہتا ہے یشوع کی کتاب میں کہ کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی کیا کوالٹیز ہیں، اور خدا کی بہت سی کوالٹیز ہیں جو اس نے انسان کو نہیں دی ہیں، لیکن بہت سی خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اس نے انسان کو دیے ہیں، جیسے محبت کرنا، مہربان ہونا، بھلائی کرنا. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خدا کس طرح مقدس ہے. تو خدا اپنی غیوری کی وجہ سے مقدس ہے. وہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ خدا تمجید کے لائق ہے. وہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ وہ قدوس ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ پاک ہے. پاکیزگی کا جو الٹیمیٹ لیول ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا باپ کے پاس ہے. وہ برائی کو ناپسند کرتا ہے، اور صرف عزت و تکریم کے قابل جو ہے وہ خدا ہے. اور کلام مقدس جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. خروج 15 باب 11 آیت میں اگر ہم پادری صاحب اس کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. یہ خدا کا کلام جو ہے خدا کے بارے میں. اب اگر خدا اتنا مقدس ہے تو پھر اس کا کلام بھی مقدس ہے. اور پولس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کے 3 باب کی 15 آیت میں کہتے ہیں، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں. اور اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور عہد کے صندوق میں جو سب سے مقدس جگہ وہاں پہ کلام کو رکھا جاتا تھا. تو یہ اتنا مقدس ہے کیونکہ یہ، اور بھائی صاحب اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے، اسکالرز جو ٹرم یوز کرتے ہیں انگلش میں اس کو کہتے ہیں وائس آف گاڈ، خدا کی آواز. اور وائس آف گاڈ جو ہے ہمارے پاس ورڈ آف گاڈ کی صورت میں ہے، خدا کے الفاظ کی صورت میں ہے. اور کچھ اس پہ بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے یا خدا کا جو الہام ہے، چلیں آپ آگے الہام پہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو یہ واقعاتی ہے. لیکن یہ واقعاتی نہیں ہے، یہ واقعاتی بھی ہے اور یہ لفظی بھی ہے. تو اس لیے، اور کلام اس لیے بھی پادری صاحب مقدس ہے کیونکہ کلام با اختیار ہے. اگر خدا با اختیار ہے تو اس کا کلام بھی با اختیار ہے. تو اتھارٹی آف دا اسکرپچر یہ بھی تسلیم شدہ بات ہے. اور کلام مقدس کا ایک لفظ جو ہے وہ الہی اختیار رکھتا ہے اور الہی حیثیت رکھتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے صرف ڈکٹیٹ کیا ہے
اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے صرف واقعہ دکھا دیا ہے جیسے صلیبی واقعہ ہے تو ہم اسے خود جو ہے نتیجہ اخذ کریں. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو خدمت کے اندر آپ سچائی کے عنصر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر دور حاضرہ کی بات کی جائے تو لفظ سچائی، ہم سچائی کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ سچائی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ پادری صاحب سچائی تو نظر ہی نہیں آتی، تو نظر آئے گی تو پھر دیکھیں گے. تو مصلحت پسندی بہت زیادہ آ چکی ہے کلیسیا میں. اگر ہم پاکستانی کلیسیا کی بات کریں تو جہاں پہ مصلحت پسندی آ گئی ہے، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں ایک خادم ہونے کی حیثیت میں، اگر ہم خادموں کی بات کریں کلیسیا بعد میں آئے گی، اور آپ مجھے منع نہیں کرتے کیونکہ مصلحت پسندی آ گئی ہے، ادارے کی طرف سے آ گئی ہے، رشتہ داری کی طرف سے آ گئی ہے، کوئی تعلق آ گیا ہے، کوئی اور مفاد آ گیا ہے. تو آج کل تو ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، اور کلیسیا میں بھی ایسا ہے. ہم اگر ہمارا خادم غلط ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر ہماری کلیسیا کا کوئی فرد غلط ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارے بھی مفادات ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس کے بالکل منافی ہے. تو خداوند یسوع مسیح تو یہاں تک کہا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ وہ ہیں جو میرا کلام پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے بھائی صاحب وہ مصلحت پسندی کے خلاف ہے اور وہ سچائی پر مبنی ہے. چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم پرانے نامے کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ مقدس اسحاق ایک ایسی مثال ہے جو فرما برداری جس نے اپنے والد کی مقدس ابراہم کی. لیکن زیادہ تر آپ کو ایلی کاہن کو لے لیں، سیموئیل نبی کو لے لیں، داؤد بادشاہ کو لے لیں، سلیمان بادشاہ کو لے لیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی اولادوں نے اس طرح فرما برداری نہیں کی، حالانکہ یہ خونی رشتے تھے. بالکل. اب آپ نئے نامے میں آ جائیں، کیا رشتہ ہے شاگردوں کا مسیح کے ساتھ، رسولوں کا مسیح کے ساتھ؟ کیا مفاد ہے ان کو؟ کسی کو کوئی جائیداد ملی، کسی کو کوئی سلطنت ملی، کسی کو کوئی پاور ملی؟ کچھ بھی نہیں ملا. لیکن انہوں نے ایک فرد کے لیے، ایک ہستی کے لیے، ایک کلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اور جانیں ایسے نہیں قربان کی کہ کوئی ان کو گولی مار کے چلا گیا، کسی کی کھال کھینچ دی گئی، کسی کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا، کسی کو نیزہ مار دیا گیا، کسی کو الٹی سلیب دے دی گئی. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سچائی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو سچائی کا تعلق قائم کرنا ہوگا. پھر آپ کی رشتہ داری نہیں چلے گی، پھر آپ کے مفادات نہیں چلیں گے، پھر آپ کی مصلحت پسندی نہیں چلے گی. اور وہ 11-12 لوگ جو ہیں انہوں نے واقعی زمین کی انتہا تک خدا کا کلام پہنچا دیا. اور آج اگر ہم صرف گڈینز کی بات کریں تو 8 ملین بائبل کی کاپیز کی ڈسٹریبیوشن صرف گڈینز کے پاس ہے. باقی بائبل سوسائٹی ہے اور تنظیمیں. تو یہ بیسٹ سیلر کتاب ہے، اور اس کی بیس کہاں سے ہے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے سچائی کے لیے جانے دی. تو سچائی تو پادری صاحب اگر یہ سچائی آج کلیسیا میں آ جائے تو شاید بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوگی. توڑ پھوڑ سے مراد ہے بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، لیکن ایونچولی جو ہے آپ کی کلیسیا واقعی کلیسیا بن جائے گی. سر یہاں بریک لیں گے، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا چاہوں گا. قربانی مانگتی ہے سچائی، ڈیفینیٹ. تو کیا میں، آپ یا کوئی بھی اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ بریک لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہوا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سچائی کی، اور اس قربانی کی جو سچائی کو پیش کرتے ہوئے، اسے بتاتے ہوئے دینی پڑتی ہے. جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے مقدس رسولوں کے بارے میں بات کی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس سچائی کے پیغام کو جو ہے وہ عام کیا ہے. موجودہ دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس سچائی کے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سچائی قربانی مانگتی ہے جی، ڈیفینیٹ، بالکل. عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ پادری صاحب قربانی بالکل سچائی مانگتی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ جب ہم قربانی کا ذکر کریں تو شاید اس میں موت ہی آئے. اس میں آپ کو کئی مرتبہ جو ہے وہ اپنی
پوری زندگی کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے اگر ہم آج کے دور کی بات کریں. آپ کو اپنے مفادات کی، دولت کی، اپنی جاب کی، یہاں تک کہ شاید اپنی جو رسپیکٹ ہے اس کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے. تو قربانی کی تو کئی قسمیں ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سچائی پہ شروع سے قائم رہیں. ہم شروع سے سچائی پہ قائم رہیں، نہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس واپس آنے کا رستہ نہ ہو تو پھر جان کی قربانی ہی رہ جائے. تو اس میں بھی تھوڑا سا بھائی صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر آپ غور کریں، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جو ہے نا بیسٹ رول ماڈل ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنے علاقے میں گئے ہیں اور انہوں نے کلام سنایا، اور وہاں پہ لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑے ہیں. اور لکھا ہے وہ ان کے بیچ میں سے ہو کے انہوں نے یہ نہیں کہا میں کھڑا ہوں، میں للکار رہے ہیں کہ میرا جو کرنا ہے کر لو، یا میں یہاں کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. لیکن آپ دیکھیں گتسمنی باغ میں جب ہم جاتے ہیں تو تب وہ وہاں کھڑے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یسوع کون ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں، کیونکہ وہی. تو بھائی صاحب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے. لیکن سچائی کے ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بالکل 100% ہے کہ سچائی کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے. قربانی چھوٹی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بڑی قربانی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی ہی آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کے اپنے ہی آپ سے ناراض ہو جائیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. تو قربانی تو دینی پڑتی ہے بھائی صاحب. اب یہاں پر ہم جب دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اب اس میں 4 سے 5 چیزیں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا. پہلی بات الہامی کتاب ہے. اس لفظ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں جو پہلی بات ہے کہ ہر ایک صحیفہ، پہلی بات تو یہ کہ ہر صحیفہ، تو اس میں بات شاید تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحیفہ کیا ہے، کیسے یہ جو کتاب ہے، اس جو ہماری بائبل مقدس ہے، اس میں یہ 66 کتابیں جو ہیں یہ کیسے آئی ہیں. تو اس کے کچھ اصول ہیں جو وضع کیے گئے تھے، تو اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. جن اصولوں کے تحت یہ کتابیں جو ہیں ان کے اندر ہیں. ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام کو. تو الہام کا مطلب ہے پھونکنا. گاڈ بریتھ، خدا نے پھونکا. اب بھائی صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پھونکنے کو، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں انسپائرڈ، جب انگلش کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پھونکنے کو انسپائر نہیں کہتے، پھونکنے کو ایکسپائر کہتے ہیں. جب آپ سانس باہر پھینکتے ہیں تو آپ ایکسپریشن کرتے ہیں، اور جب آپ سانس اندر کھینچتے ہیں تو آپ انسپریشن کرتے ہیں. لیکن یہ خدا کی جانب سے پھونکا گیا، لیکن اس کو انسپائریشن کہا جاتا ہے. تو انسپائریشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے دیا گیا ہے، اور انبیاء کے پاس یا مصنفین کے پاس پاک روح کے ذریعے پہنچا، پاک روح نے لے کے ان کو دیا ہے. تو ہر ایک صحیفہ جو ہے یہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی یہ وائس آف گاڈ ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے. دوسری بات، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں، جو ہر ایک صحیفہ جو الہام، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم ہے، الزام ہے، اصلاح ہے، راست بازی، اور اس میں یہ چاروں کی اس میں ہمیں زندگی کی تعلیم ملتی ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ ہم پر الزام بھی لگاتا ہے، لیکن یہ ویسا الزام نہیں لگاتا جیسا ابلیس لگاتا ہے. یہ ہم پر الزام لگاتا ہے ہماری اصلاح کے لیے. جب میں کوئی غلطی کروں گا تو آپ مجھے بائبل کا حوالہ دیں گے. اگر میں چوری کروں گا تو آپ مجھے بائبل کا حوالہ دیں گے کہ یہاں پہ اس حوالے میں لکھا ہے کہ چوری کرنا کتنا غلط ہے، یا چوری کرنے کی کیا سزا ہے. تو یہ تعلیم کے لیے، الزام کے لیے، اور صرف الزام کے لیے نہیں، پھر اس کی اصلاح کیسے کی جائے وہ بھی آپ کو بائبل مقدس بتاتی ہے. اور تربیت کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اگلی بات ہے تاکہ مرد خدا، جی بالکل، مرد خدا کامل بنے. ابھی آپ دیکھیں وہ پہلے ہی مرد خدا ہے، ابھی اس نے کامل بھی بننا ہے. دیکھیں بھائی صاحب یہ بڑی غور طلب بات ہے. تو ہم مسیح کے لوگ تو ہیں، لیکن پاک روح جو ہماری تقدیس کرتا ہے
تو مرد خدا کامل کیسے بنے گا؟ جب وہ کلام کو پڑھے گا، اس کو سنے گا، اس کو سمجھے گا اور آخری بات اس پر عمل کرے گا، تو مرد خدا کامل بنے گا۔ تو یہ ہر ایک صحیفہ جو ہے یہ خدا کا الہام ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ جس طرح خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیا اس طرح سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے؟ حاصل بھی کر لی جائے تو کیا ڈیلیور بھی ویسے کی جاتی ہے؟ بھائی صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کئی دفعہ تعلیم کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح حاصل کی جائے۔ میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، میں اگر اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو تعلیم سچائی پر مبنی ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، جس یا راسخ الاعتقاد تعلیم ہے، اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیں، ان کو آگے تربیت دیں۔ لیکن آپ 100% ایسا نہیں بھی کر سکتے، اور کئی مرتبہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں، جیسے ابھی پیشتر ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن 100% تو آپ تعلیم نہیں دے سکتے، 100% آپ کو تعلیم روح القدس دیتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے بھائی صاحب کہ تعلیم جو ہے وہ بالکل آپ حاصل کرتے بھی ہیں، آپ تعلیم دیتے بھی ہیں، لیکن روح القدس کے بغیر ایسا ناممکن ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو لفظ بہت خوبصورت ہے اور وہ راست بازی۔ جی، اگر ہم راست بازی کو دیکھیں، واحد ایک ہی ہستی جس نے وفاداری، تابعداری اور راست بازی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور خدا کی مرضی کو اولین ترجیح دی۔ اب جب ایک خادم کی بات کرتے ہیں، خادم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے، کیا راست بازی کے بغیر وہ اپنے آپ کو مقدس یا پاکیزہ بنا سکتا ہے؟ سر، مسیح کے علاوہ یا خدا کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو مقدس ابراہیم جو ہے وہ بھی راست باز شخصیت ہے۔ لیکن ہمیں مقدس ابراہیم کی کون سی راست بازی نظر آتی ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تو کیا خوبی نظر آئی؟ تو جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی راست بازی جو گنی جاتی ہے وہ تب گنی جاتی ہے جب وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ مقدس ابراہیم کی آپ کو اور کوئی کوالٹی نظر نہیں آئے گی۔ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کے زندگی کے اصول کیا تھے، انہوں نے بت پرستوں کی کتنی مخالفت کی، کوئی آپ کو ایسی بات نہیں نظر آئے گی۔ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ تو جو خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، جو خدا کی نظر میں مقبول ہے، وہ راست باز ہے۔ اور ہم خدا کی نظر میں مقبول سمیت مقدس ابراہیم کے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف مسیح خداوند کی وجہ سے۔ اگر ہم مسیح کے لوگ ہیں، اگر مسیح نے ہمیں چنا ہے، ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم راست باز ہو سکتے ہیں۔ اور پادری صاحب، سب سے خاص بات اس میں کہ راست بازی ہماری نہیں ہے، راست بازی بھی مسیح کی ہے۔ اس کی راست بازی کے عوض ہمیں راست بازی ملتی ہے اور ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اور ابراہیم کے بارے میں مسیح خداوند کا اپنا فرمان ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق، اور اس نے دیکھا۔ تو راست بازی جو ہے، بالکل راست بازی موجود ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اڈر صاحب، اگر ہم دیکھیں سچائی کے حوالے سے تو بہت سی آیات مقدسہ جو ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر زبور 26 اس کی 3 آیت کو دیکھیں، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا ہوں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مقدس داؤد جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہوا ہے کہ یہاں پر وہ اس راہ کی بات کرتا ہے۔ تو اس راہ پر چلنے کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں قربانی دینا پڑے گی، اس کے بغیر ہم اس پہ چل نہیں سکتے، بہت سی مشکلات کا سامنا۔ لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہیں جو اس راہ پہ چلتے ہوئے قربانی کو بھی دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اس راہ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تبدیل تو یقیناً چونکہ انسان کمزور ہے، اور اگر کوئی ایمان کا بھی کمزور ہے تو وہ ظاہر اپنی رستہ ضرور تبدیل کرے گا۔ لیکن اس میں بھی بھائی صاحب ایک بڑی خاص بات ہے کہ سیلویشن یا نجات یا فضل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اف یو ہیو اٹ یو ہیڈ اٹ۔ اگر آپ نے رستہ تبدیل کیا تو پھر آپ اس رستے کے مسافر تھے ہی نہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیح
ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نجات کھو چکے ہیں، لیکن وہ نجات کے اس پیٹرن میں تھے ہی نہیں۔ اور کئی مرتبہ باجی صاحب آپ نے بھی، آپ سینئر ہیں اور یقیناً آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے زندگی کا، آپ نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو شاید آخری عمر میں مسیح کے پاس آتے ہیں غیر قوم سے، بالکل ایسا ہی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چنے تو شروع سے گئے ہیں، شروع سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم چونکہ ہمیں بریک لینا ہے اور ہمیں اشارہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن میں پھر وہیں آؤں گا کہ جیسے ہم نے الہام کی بات کی، ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے اس میں ہم نے چیزوں کو دیکھا۔ اس مقدس کتاب پر، اس کی صداقت پر کچھ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں جی، اور وہ بہت سی چیزوں پر، کچھ کتابوں پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کچھ اس کے ترجمے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ بریک بعد آ کر ہم ضرور اس پر بھی کچھ تھوڑی سی ڈسکس کریں، تاکہ دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ کچھ اس سے سیکھ سکیں اور جان سکیں کیا وجوہات ہیں، کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر ضرور ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر ہم ایک نئے سیشن کی طرف چلیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتے چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلام کی صداقت، اس کی سچائی۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ مہمان ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں، خدا کے خادم ایلڈر کامل ناصر صاحب۔ ایلڈر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں سچائی کے حوالے سے، اور بات کر رہے ہیں ہم کلام مقدس کی صداقت کے حوالے سے۔ اور بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بہت سی چیزوں پر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ کلام مقدس مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو اس کی سچائی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود اپنی سچائی کو، اپنی صداقت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں؟ بھائی صاحب، بائبل مقدس دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ، یا اگر ہم اس کے لیے بکنے کا لفظ اگر استعمال نہیں بھی کرتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ جو کتاب ہے یہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس کو لیا جاتا ہے، اور یہ بیسٹ سیلر ہے۔ اور کلام مقدس دنیا کی ایسی کتاب ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ سب سے زیادہ اعتراضات جو ہیں وہ ان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور اعتراضات جو ہیں وہ غیر بھی اٹھاتے ہیں، اور اعتراضات جو ہیں وہ اپنے بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ابتدا ہی سے بہت سے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کلام مقدس کا اختیار تو ہے، لیکن ہمارا اختیار بھی ہے، یا کلیسیائی روایت کا اختیار بھی ہے، لیکن کلام کا اختیار جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ بہت سی کتابوں پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ بہت سی کتابیں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے تھیں، جیسے آستر کی کتاب ہے، یا غزل و غزلات ہے، عبرانیوں کا خط ہے، پطرس مقدس پطرس کے خطوط ہیں، یا مقدس یوحنا کا تیسرا خط ہے، اور مکاشفہ کی کتاب، کہ ان کو شامل نہیں کیا جانا تھا۔ یا کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو شامل کیا جانا چاہیے تھا، جیسے ہرمس کا جو شیپرڈ آف ہرمس ہے، یا کچھ خطوط ہیں، لیکن کچھ اصول وضع کیے گئے تھے تب کتب کو کی یہ فہرست کے لیے، اور ان اصولوں پہ جون سی کتابیں آئی تھیں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ تو جیسے اگر ہم صرف بھائی صاحب نئے عہد نامے کی بات کریں، تو نئے عہد نامے میں وہ کتابیں شامل کی گئی تھیں، اگر انجیلوں کی بات کریں، اناجیل کی، کہ جن کو مسیح کے رسولوں نے خود تحریر کیا ہو یا ان کو کروایا ہو۔ اور پھر ایک اصول یہ بھی تھا کہ جن کو ابتدائی کلیسیا نے قبول کیا ہو۔ اگر فلپیوں کی کلیسیا کے نام کوئی خط لکھا گیا تو وہ نہ صرف ان کے پاس جاتا تھا بلکہ سب کے پاس جاتا تھا۔ تو اس طرح جو اصول تھے، بہت سی کتب جو ہیں وہ دوسری صدی میں لکھی گئی ہیں، تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں، وہ شامل نہیں کی جا سکتی۔ عبرانیوں کے خط پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن آج غالب جو علماء کی اکثریت ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ مقدس پولس رسول کی تحریر نہیں ہے۔ لیکن ابتدا میں اس کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اگر آپ پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا آپ کو ملے گا پولس رسول کا خط۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل کی کوئی کتاب، خاص طور پہ نئے عہد نامے کی کوئی کتاب ہے، اس کا اصول بنیادی یہ ہے کہ وہ مسیح کے رسول نے تحریر کی ہو یا کروائی ہو، تو پھر عبرانیوں کے خط کے مصنف کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں
ہو سکتا ہے یہ آپ کا خیال نہ ہو، لیکن میرے خیال میں یہ پولس رسول کی تحریر ہو سکتی ہے یا ہے۔ اور پاشا بڑی خاص بات ہے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور کلام مقدس جو ہے یہ باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی بات پادری صاحب یہ خدا کی شریعت ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے یہ باطل جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو شاید ہمیں 2-3 گھنٹے چاہیے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ آپ نے کہا کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ خود کر لیتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اور عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت میں تحریر ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور یرمیہ نبی کا صحیفہ کیا کہتا ہے 23ویں باب کی 29ویں آیت میں، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، تھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ تو یہ خدا کے کلام کی کوالٹیز ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے اس کی قوت لامحدود ہے اور یہ ناقابل شکست ہے۔ تو ہمیں اس کو واقعی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خدا کی باتیں ہیں، اور خدا کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ خدا کو تو صرف خدا ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم تثلیث کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم خدا باپ کی بات کریں تو خدا غلطی نہیں کرتا، اور اگر خدا غلطی نہیں کرتا اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، تو پھر بائبل مقدس بھی جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتی۔ اور وہی جو آیت ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اگر پادری صاحب ہم خدا بیٹے کے حوالے سے بات کریں تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ سچائی ہے، اور بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور بیٹا خدا کا کلمہ ہے۔ اور اگر بائبل مقدس خدا کا کلام نہیں تو پھر یسوع خدا کا کلمہ نہیں ہے۔ تو اگر یسوع خدا کا کلمہ ہے تو بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور بائبل مقدس کے ہی مطابق یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور اگر ہم پاک روح کی بات کریں تو پاک روح کو سچائی کا روح کہا جاتا ہے، اور کلام کہتا ہے یوحنا کی انجیل 16 باب 13 آیت میں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ تو سچائی کی جتنی بھی بات کریں وہ روح القدس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ روح القدس سچائی کا منبع ہے اور وہ غلطی نہیں کرتا، اور بائبل مقدس اس روح حق کا کلمہ ہے، اس لیے بائبل مقدس بھی غلطی نہیں کر سکتی۔ تو جو لوگ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ شروع سے آج تک اعتراض کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کے ترجمے میں غلطی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ پہ بات کریں۔ جو اس کا اوریجنل ہے، متن ہے، اس کے اب اگر میں پادری صاحب آج ایک پیغام کو ٹائپ کر رہا ہوں، یا آپ کے پاس کتاب آئی ہے کلید الکلام جس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، تو مجھ سے ٹائپ کرتے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے مجھے یہ غلط حوالہ بتایا ہے یا بائبل میں غلط لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ترجموں کو لے کے بحث میں پڑ جاتے ہیں، ہم ترجموں کو لے کے اعتراضات اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے تک آ جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ترجمہ تو ٹھیک ہے اس کا، لیکن یہ کمزور ترجمہ ہے۔ جو ابھی ہمارے پاس موجودہ ہمارے سامنے بھی اردو ترجمہ پڑا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نسبتاً کمزور ترجمہ ہے، اور جو پہلے کا تھا وہ اس سے تھوڑا بہتر اس کو کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہ یہی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو ابھی بھائی صاحب یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان جو ہے وہ 20-25 سال کے بعد اس میں چینجز آتی ہیں۔ یقیناً بائبل کی زبان میں بھی جو ہے وہ یقیناً کے چینجز آتی ہیں، جیسے کنگ جیمز ورژن ہے تو پھر نیو کنگ جیمز ورژن ہے، لیکن انہوں نے کنگ جیمز ورژن کو آبسلیٹ تو نہیں کیا۔ یہ جو آپ کا اردو ترجمہ ہے، اس کے بارے میں غیر قوم کے علماء کا کہنا ہے کہ اردو کا جو سب سے بہترین ترجمہ ہے وہ اس کی صورت۔ تو غیر تو آپ کی گواہی دے رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ جو ہے۔ بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ تواریخ میں اور سلاطین کی جو کتب ہیں ان میں شاید ریفرنس جو ہیں وہ ایک جگہ غلط ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن ہر بات کا جواب بائبل کے علماء نے دیا ہے کہ کیوں یہ بات ایسے کیوں لکھی گئی ہے، یا یہ بات ایسے کیوں لکھی گئی ہے۔
تو اعتراض جو ہے وہ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن مقدس پطرس کا دوسرا خط ہے اور اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت سے لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کسی نبوت کی بات کی تعویل یا کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو پھر تو پادری صاحب، پھر تو اگر ہم اعتراض کرنے پہ آئیں تو پھر تو ہم اپنے بیسک جو فیتھ کی فاؤنڈیشنز ہیں وہیں سے آپ تو پھر ہم انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر ہم فیتھ کو چھوڑ ہی نہیں دیتے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح کی ایک انسانی فطرت ہے اور الہی فطرت ہے، کلام مقدس کی بھی ہے، اور ابھی ہم نے جتنی بات کی کلام مقدس کی الہی فطرت پہ کی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر بائبل مقدس کی انسانی فطرت بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں جو الفاظ ہیں یہ انسانی الفاظ ہیں اور انسان غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے بائبل میں غلطیاں ہیں۔ لیکن ہم یہ بات جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ضروری نہیں پادری صاحب کہ انسان غلطیاں کریں۔ تاریخ میں موجودہ دور میں بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں جو انسان ہی لکھ رہے ہیں اور ان میں غلطی نہیں ہوتی، تو کیا لازمی ہے کہ جب وہ بائبل کی بات کریں گے وہاں پر وہ اس کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو؟ تو اس لیے اگر ہم یہ کہنا خدا ناقص چیزوں سے اچھے اوزار نہیں بناتا، خدا اچھی چیزوں سے ہی، تو ہم کیوں شک کرتے ہیں جو بزرگ تھے جنہوں نے نقل کی ہے، جنہوں نے کتب جو کاتب تھے، ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ 2000 سال پہلے لوگوں کے ذہن ہی نہیں تھے، لوگوں میں عقل نہیں تھی، ہم سے زیادہ عقل تھی۔ وہ طہارت کے اصولوں کے مطابق روزے میں رہ کر یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو بیڈ پہ لیٹے لیٹے موبائل میں سے بائبل کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں زبور کی کتاب کو دیکھ رہا تھا، جب کیا نام ہے بزرگوں کا جنہوں نے زبور پنجابی میں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب، اب جب انہوں نے ان چیزوں کو لکھا تو وہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دور دور تک جو تھا ان کی اس جگہ سے گزرنے کا بھی جو راستہ تھا وہ بھی لوگوں کو چینج کروا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں جانا تاکہ وہ خلل نہ پڑے۔ تو اگر شاید آج ایسا ممکن نہیں ہے جی۔ اور دوسری چیز، اگر میں اس کو ہم یہاں دیکھیں سائنٹیفک طریقے سے، آپ اس کی صداقت یا اس کی سچائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پادری صاحب، بہت ساری جو ہیں وجوہات دی جاتی ہیں، اس کی بہت ساری کوالٹی ہیں، اور اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سائنس کے خلاف ہے اور یہ تضادات سے بھرپور ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے جو خدا کا کلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے شواہد موجود ہیں اور مسیحی علماء نے اس کے شواہد دیے ہیں، اس کے بیرونی شواہد موجود ہیں، اس کے اندرونی شواہد موجود ہیں۔ اس کی آپ دیکھیں، اس کی ابتدا دیکھیں، اس کی ابتدا معجزاتی ہے، اس کی ابتدا شاندار ہے۔ یہ 66 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، 1600 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا گیا ہے، 40 مختلف افراد نے اس کو مکمل کیا گیا ہے، 13 ممالک میں اس کو تحریر کیا گیا ہے، 3 بر اعظموں میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور وہ جو 40 لوگ تھے وہ کون تھے؟ کوئی طبیب ہے، کوئی ماہی گیر ہے، کوئی چرواہا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے۔ آپ پادری صاحب آج اس کمرے میں 40 لوگوں کو بٹھائیں اور ان کو آپ ایک نقطہ دیں، ایک ٹاپک دیں، اور وہ کسی ایک بات پہ متفق جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کتاب کا آپ دیکھیں کہ ایک اتنی شاندار ہے کہ یہ اس کا کتنا عرصہ ہے، اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں اور بات ایک ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے پادری صاحب، یہ بہت سے مضامین کا احاطہ کرتی ہے۔ کائنات کی ابتدا آپ کو اس میں ملتی ہے، انسان کی تخلیق آپ کو اس میں ملتی ہے، گناہ کا آغاز، حکومت کرنے کے الہی اصول آپ کو بائبل بتاتی ہے، بنی اسرائیل کا عروج اور اس کی تاریخ، مسیح کا تجسم، کلیسیا کی پیدائش اور عالمی منادی، آپ کو سب کچھ جو ہے وہ بائبل مقدس جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ادبی شاہکار ہے، جیسے ابھی پہلے ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک ادبی شاہکار ہے، اور اس کا نگران بھی ایک ہے، اور یقیناً وہ واحد الہی ذات، وہ اس کا نگران ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ویکلی یا منتھلی میگزین نہیں ہے، یہ فار ایور ہے، اور یہ فار ایور ہے۔ لیکن یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی۔ آپ نہیں کہتے کہ یار میں نے 3-4 مرتبہ بائبل کا مطالعہ کر لے، بس آپ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ
رول قدس صاحب کو روزانہ نئی بات نئی جو سے ہے نئی چیز ملتی ہے اس کے اندر سے. آپ دیکھیں کسی کتاب پہ اتنی تنقید نہیں کی گئی، اس کو جلایا گیا، اس کو رد کیا گیا، اس کو نکالا گیا، لیکن یہ موجود ہے. اس کا ترجمہ کرنے والوں کو جلایا گیا، لیکن آج ان کے نام زندہ ہے، اور آج میں اور آپ ان بزرگوں کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں. اور ایک فرینچ دانشور تھا، اس نے کہا تھا کہ 100 سال، وہ 18ویں صدی میں تھا، اور پادری صاحب اس نے کہا تھا 100 سال کے بعد بائبل جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گی. اور اس آدمی کی، اس دانشور کی وفات کے 100 سال کے بعد جنیوا بائبل سوسائٹی نے اسی کا گھر خرید کے وہاں پہ پرنٹنگ پریس جو ہے ہولی بائبل کا وہ قائم کیا. اور کیسر کی حکومت ختم ہو گئی، خدا کا کلام قائم ہے. فرعون کی حکومت ختم ہو گئی، خدا کا کلام قائم ہے. کون کون سی حکومت نہیں آئی، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، لیکن یہ اپنی صداقت اور سچائی پر اٹل اور اس کی شاید ابھی ہم نے بات کی موت ذاتی ہے، اس کے لیے لوگ اپنی جانیں آج بھی قربان کرتے کر ہیں، رہے ہیں. اور بیسٹ سیلر ہے یہ ورلڈ کی. اس سے زیادہ کوئی کتاب جو ہے وہ، اگر آپ تھوڑی سی ہم بات کریں آخر میں سائنس کی، تو کئی ایک سائنسی حقائق ہیں. اگر ہم میڈیکل کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب کہا یہ جاتا ہے، سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ جسم میں جو زیادہ تر بیماریاں ہیں ان کا سبب خون کی مقدار کا زیادہ ہونا ہے، اور ریسرچ نے یہ بتایا کہ خون جو ہے یہ زندگی ہے، اور خون کی مقدار جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے. آج بھی ہم کہتے ہیں جن کا وہ بلڈ سکیل جو ہے وہ کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے. اور احبار 17 باب دیکھیں، احبار کی کتاب کب لکھی گئی؟ احبار 17 باب 11 میں لکھے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے. ایک بڑی، چونکہ ابھی چند سال ہوئے ہیں کووڈ کو ساری دنیا نے اس کو فیس کیا ہے، تو 14ویں صدی میں کووڈ سے پہلے اس طرح کی خطرناک جو ہے یہ طاعون جو ہے وہ پھیلا تھا، اور ڈاکٹر یا جو سائنٹسٹ تھے ان کے پاس اس کا حل نہیں تھا. لیکن اس کا حل جو ہے چرچ نے ان کو بتایا، اور چرچ نے اس کا حل پرانے عہد نامے سے بتایا کہ کوڑی جو ہے اس کو کیسے کوارنٹین ہونا ہے، اس کو کیسے رہنا ہے، اور پھر اس کو ٹھیک ہونے کے بعد اپنے تئیں جو ہے اپنے آپ کو چیک کروانا ہے. اور احبار 13 باب 46 آیت میں اس کا ذکر ہے، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک. پس وہ اکیلا رہا کرے اور اس کا مکان لشکر گاہ سے باہر ہو. اور یہ چیز ہم نے آبزرو کی، اس چیز کو ہم نے خود کیا اس صدی میں اس کو دیکھا. جی، اگر ہم علم فلکیات میں دیکھیں تو ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں، ہم نے کورس میں بھی پڑھی ہے کہ زمین خلا میں گردش کرتی ہے بغیر کسی سہارے کے. اب آپ دیکھیں کہ قدیم مصر جو ہے وہ کہتے تھے کہ زمین 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، ان کا یہ ماننا تھا. اور یونانیوں کے مطابق ایٹلس دیوتا نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. اور قدیم جو ہندو میتھالوجی تھی اس کے مطابق زمین کو ہاتھیوں نے اٹھایا، اور جب یہ ہاتھی اپنا سر ہلاتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اور یہ جو ہاتھی ہیں یہ ایک بہت بڑے کچھوے کے اوپر کھڑے ہیں، اور کچھوا جو ہے وہ ایک کنڈلی مارے سانپ ہے، وہ اس کے اوپر ہے. اور سانپ جو ہے وہ ایک کاسمک سی میں، ایک سمندر ہے خلا میں، تو وہاں پر موجود ہے. لیکن بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور بائبل نے ہزاروں سال پہلے، 1000 سے بھی زیادہ پہلے، ایوب کی کتاب کے 26ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. تو دیکھیں کہ مقدس ایوب کی کتاب میں یہ باتیں کب کہی گئی ہیں. اور 1492 تک پادری صاحب کوئی یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا کہ زمین گول ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح سے 700 سال قبل یسایہ نبی کے صحیفے کے 40ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سننے والے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے، وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں. وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح سے 700 سال پہلے بات ہے. ایک اور مثال ہے 150 قبل از مسیح، 150 قبل از مسیح میں ایک ماہر فلکیات تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے آسمان میں جو نظر آنے والے تمام ستارے ہیں میں نے گن لی ہیں، اور وہ 1022 ہیں. 100 سال کے بعد، 100 سال تک یہی تعلیم درسگاہوں میں، یونانی درسگاہیں تھی تب، ان میں دی جاتی تھی. پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو غلط کہہ رہا. تو یہ تعداد 1022 نہیں ہے، یہ تعداد 1026 ہے.
اور بہت عرصے تک یہی مانا جاتا رہا تھا جب تک کہ 16ویں صدی میں دوربین کا موجد گلیلیو وہ سامنے نہیں آ گیا، اور پھر پتہ چلا کہ ستاروں کی تعداد لا تعداد ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، اور ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ اور بائبل اس کا عرصہ بہت پہلے یرمیہ نبی کی کتاب کے 33ویں باب کی 22ویں آیت میں بتا چکی ہے، جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں والد صاحب، تاریخی حقائق ہیں۔ مقدس موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی جو ابتدائی کتابیں ہیں وہ مقدس موسیٰ نے تحریر کی ہیں، جی، لیکن تاریخ دان اس بات پہ پہلے تمسخر اڑایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مقدس موسیٰ تحریر کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس دور میں مصریوں نے تحریر ایجاد کی ہی نہیں تھی۔ لیکن ماہرین جو آثار قدیمہ ہیں، آرکیولوجسٹ ہیں، انہوں نے 1887 میں شمالی مصر میں 300 پتھر کی سلیبز یا تختیاں جو ہیں وہ دریافت کی ہیں، اور ان کو تل المارنا، اگر میں صحیح ورڈ بول رہا ہوں، امرنا کی تختیاں کہا جاتا ہے، اور یہ مصر اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، اور یہ تختیاں جو ہیں یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی ہیں، اسے موسیٰ مقدس موسیٰ سے بھی بہت پہلے کی ہیں، اور اس میں خط و کتابت ہے، اس میں بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقدس موسیٰ سے بھی صدیاں پہلے تک تحریر جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی، ڈاک کا نظام جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ مقدس لوکا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لوکا طبیب جو ہے انہوں نے درست باتیں بیان نہیں کی ہیں۔ بہت سے جو بہت بڑے بڑے سر ولیم ریمسی جیسے جو ماہر آثار قدیمہ تاریخ دان تھے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ وہاں مڈل ایسٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے خود ریسرچ کی ہے تو پادری صاحب پھر انہوں نے آگے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے لیوک دا بلیوڈ فزیشین۔ تو ایک آدمی کے خیالات دیکھیں تحقیق سے کتنے بدل گئے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی بات کریں، ہم اپنے بائبل کی بات کریں، اپنے مسیحی دین کی بات کریں، تو پیشن گوئیوں کا پورا ہونا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں پیشن گوئیاں جو ہیں وہ اس طرح پوری ہوئی ہیں جو بائبل مقدس پوری ہیں۔ صرف خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے 300 پیشن گوئی سے بھی زیادہ ہیں جو پوری ہوئی ہیں۔ چند ایک ہیں جیسے کنواری سے پیدائش کا ذکر یسایہ میں بھی ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل میں بھی آپ کو ملتا ہے۔ میں حوالے پورے نہیں پڑھوں گا وقت کی کمی کے بعد۔ یسوع ایک صرف میں پڑھوں گا کہ لکھا ہے کہ یسوع کا تمثیلوں میں کلام کرنا، تو زبور 78 ہے اور اس کی دوسری آیت ہے، میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موم میں کہوں گا۔ اور یہی بات جو ہے متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 34ویں آیت میں کہ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیلوں کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ تو ہمارا یعنی کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ بائبل مقدس کی جو الہی حیثیت ہے یہ ایک مستند حقیقت، اسے جھٹلایا اس نہیں کو جا آپ سکتا۔ جھٹلا نہیں سکتے، اور دنیا کے کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو اس کو حاصل ہے۔ والد صاحب اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں خدا کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، خدا کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، اور یہ مقدس ہے، یہ الہی اختیار رکھتی ہے، یہ لازوال ہے، یہ ناقابل شکست ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے، ناقابل برداشت بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور یہ لا خطا ہے، لا تبدیل ہے، یہ خدا کا الہام ہے۔ اس سے کہ اختیار اور اس کی الہی حیثیت سے انکار کرنا خدا کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اور کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں یہاں سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے، ہاں گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ یہ قائم ہے، یہ قائم تھا، یہ قائم ہے، اور یہ قائم رہے گا، دنیا قائم رہے یا نہ رہے۔ تو یہ سچائی ہے۔ آخری بات صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کلیسیا کو، نئے آنے والوں کو، آج کی جو یوتھ ہے ان کو جو مسیح کے کلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جڑتے چلے جا رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کی سچائی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے اس سے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب خدا کے کلام سے زندگی تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سی چیزیں زندگی میں جو ہیں وہ نئی آ جاتی ہیں۔ پادری صاحب وہ بالکل اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو یہ کرنا ہے کہ اس پہ ایمان رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو ضرور وہ سوال کریں،
اس کا جواب لیں، اس کا جواب ایک جگہ سے نہ لیں، اس کا جواب کئی جگہ سے لیں، تحقیق کریں، اور یقیناً وہ تبدیل ہوں گے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ان کو رول کچھ تبدیل کرے گا، اور یقیناً تبدیلی سچائی تبدیل آئے کرے گی۔ گی۔ جی، سچائی تبدیل کرے گی، اور تیرا کلام سچائی ہے، اور انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تو سچائی پھر ان کو مقدس کرے گی، یقیناً کرے گی۔ بہت بہت شکریہ الڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ تھینک یو۔ ہمارے شو میں آئے اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو، اس الہام کو، اس کی صداقت، اس کی سچائی پر آج ہم نے جو بات کی، یقیناً جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً بہت سی نئی باتیں آج ان کے لیے کلام میں سے آج بیان ہوئی ہیں، اور یقیناً جو اسے نہیں مانتے یقیناً اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر ایمان لائیں گے، اور ایک نئی زندگی کا، ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو، اس نشست کو آپ نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ میں یا آپ یا کوئی بھی اس کی سچائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اپنی سچائی اور صداقت خود بیان کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا صرف یہاں تک کام ہے کہ ہم اس سچائی پر، اس کی صداقت پر ایمان لائیں، اور جب ہم ایمان لائیں گے تو پھر یقیناً ہم مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کی ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں اس کی سچائی، اس کی صداقت کے لیے انہیں استعمال کریں۔ اور ایک بات جو ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ وقت کو اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، احترام کریں، اور خاص طور پہ اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔